अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्योंकि ईद की आमद है, ईद है, ऊपर से लॉकडाउन है, हालात भी ख़राब हैं, तो हम सिक्योरिटी मेजर्स पे बात करेंगे कि कैसे लॉकडाउन को भी देखा जा रहा है, इस पे SOPs को कैसे फॉलो कराया जा रहा है। इस्लामाबाद परदेसियों का शहर माना जाता है और ईद पर इस्लामाबाद वीरान हो जाता है और फिर चोरों को मौका मिलता है, तो इस पर इस्लामाबाद पुलिस का काम भी बढ़ जाता है, लोड पड़ जाता है। तो हम इस्लामाबाद पुलिस से बात करेंगे कि क्या मेजर्स ले रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं। और एक और बड़ा कदम इस्लामाबाद पुलिस का कि बेकारी माफिया के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन किया है, उसमें कितनी कामयाबी हुई और मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। आज हमारे साथ SSP ऑपरेशन मुस्तफ़ा तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपका एक बड़ा प्यारा कदम है कि आप लोग रोड पे इफ्तारी कर रहे हैं, अपने अफसरान को भी कहते हैं कि एहलकार के साथ आप, क्योंकि एहलकार हमारे सारा दिन नाके पे खड़े रहते हैं, रोज़ा भी है, गर्मी भी है, तो इतना मुश्किल मामला है, तो ये ख्याल कैसे आया और ये बड़ा प्यारा कदम है, ये सोच कैसे आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब चार्ज लिया और मैंने देखा कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, तो उनमें से एक इशू ये था कि हमारी फ़ोर्स का मोराल थोड़ा सा लो था। और हमारे पास ये एक फ़ेडरल फ़ोर्स है, यहाँ पे सिंध से लोग आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, KP से आते हैं, पंजाब के रूरल इलाकों से आते हैं, और ये सारे अपनी फ़ैमिली से दूर होते हैं। अफ्तारी और माह रमज़ान बरकतों का महीना है, तो हम तमाम ऑफिसर्स ने ये डिसाइड किया कि हमने अपने जवानों की हौसला अफजाई करनी है, जो इस गर्मी में, इस वबा की सूरत हाल में दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, सहरी के वक्त भी मौजूद हैं, अफ्तारी के वक्त भी मौजूद हैं। तो हम तमाम ने ये डिसाइड किया कि हम जाके इनको अफ्तारी इनके साथ करें और इनको इस तरह की अफ्तारी कराएं कि इनको अपने घर की याद ना आए। एक फ़ैमिली की तरह, एक बिल्कुल यूनिट की तरह हम इकट्ठे रहें और उनका हम मोराल बूस्टिंग करें। इसमें जो ये ब्रेन चाइल्ड था, जो आइडिया था, हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का था कि हमने अपने जवानों के मोराल जो है वो इस तरह बूस्ट करना है। अच्छा, ये बताएं कि चेक पोस्ट ख़त्म कर दी गई हैं, अब सिक्योरिटी को कैसे मॉनिटर कर रहे हैं, सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हमारा जो पुलिसिंग प्लान था, जो सिक्योरिटी का प्लान है, हमने उसको रीविज़िट किया जब चेक पोस्ट ख़त्म हुई। चेक पोस्ट जो था उसका इतना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा था, बल्कि पुलिस की बदनामी उसमें ज़्यादा होती थी कि कोई अगर फैमिली जा रही है उसको रोकते थे रात के टाइम, तो बिल्कुल एक इट वाज़ अ बैड इमेज फॉर पुलिस। तो जब हमने इस पर वर्किंग की तो ऐसी चीज़ें जिससे पुलिस की बैड इमेज बनती थी, हमने उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। सिक्योरिटी प्लान हमने अपना रिवाइज़ किया, रीविज़िट किया और नया प्लान बनाया, जिसके अंदर हमने 3 टियर के अंदर पूरे इस्लामाबाद को डिवाइड किया। एक टियर वो था जो इस्लामाबाद के अराउंड और इंटरसेक्शंस के ऊपर हमने अपनी डिप्लॉयमेंट रखी, ताकि अगर कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसके ऊपर फौरी रिस्पॉन्ड कर सकें। सेकंड टियर था हमारा स्ट्रीट लेवल, जो हमारे शहर के अंदर शाहराएँ हैं, वहाँ पे हमने स्नैप चेकिंग टीम्स बनाई। स्नैप चेकिंग टीम्स के लिए हमने बेहतर ये समझा कि SHO, उससे नीचे का एडिशनल SHO, इसके नीचे कोई बंदा उस स्नैप चेकिंग के अंदर नहीं करेगा। तो वो स्नैप चेकिंग हमने तकरीबन 8 घंटे एक शिफ्ट के अंदर हमने स्टार्ट कराई कि इसको हम करेंगे, ताकि जो हमारे क्राइम हॉटस्पॉट्स हैं उन्हीं के अंदर वो चेकिंग करते रहें। तीसरा टियर था हमारा स्ट्रीट लेवल का, जो बिल्कुल गली है, जो सेक्टर्स के अंदर का एरिया है, वहाँ पे हमने मोटरसाइकिलिस्ट स्क्वाड जो था उसको हमने किया। फिर हमने बाईसाइकिल पेट्रोल को हमने वहाँ पे किया, ताकि मार्केट्स में किया, पार्क्स में किया, ताकि लोगों को अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई इंसिडेंट होता है तो वो पुलिस से फ़ौरन रब्ता भी कर सकें और वहाँ पे हम रिस्पॉन्ड भी कर सकें। अच्छा, अब चेक पोस्ट तो ख़त्म होगी, आपने कहा कि इसका बैड इमेज आ रहा था, अब जो आपने ये प्लान पूरा बताया है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ा? क्या इससे क्राइम कंट्रोल हुआ है? हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ेक्टिव प्लान जा रहा है। हमारी अब 2 स्ट्रैटेजीज़ होती हैं क्राइम कंट्रोल के लिए। वन इज़ प्रिवेंटिव, जो मैंने अभी आपको बताया। द अदर इज़ डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन वाला जो हमारा पार्ट है। हमारे IG साहब का बड़ा एहसन कदम था कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को स्ट्रेंथन करने की पूरी कोशिश की। हमारी टीम्स बनी, ऑफिसर्स लगे जो उस पे दिन रात कोशा हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमारी ट्रेसिंग परसेंटेज बेहतर हो गई, हमने बड़े गैंग्स बस्ट किए। ये स्नैचिंग जो बाइक्स के ऊपर लड़के करते थे, जो पिंडी और इर्द गिर्द से आते थे इस्लामाबाद के अंदर और मोबाइल छीन के जाते थे, वो हमने काफ़ी ज़्यादा गैंग्स बस्ट किए, रिकवरीज हुई, रॉबरीज़ वाले बहुत केसेस जो थे हमने ट्रेस किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्पैक्ट है और अभी भी गुंजाइश है, उसके ऊपर हम मज़ीद वर्किंग कर रहे हैं ताकि हम इस क्राइम को और कंट्रोल कर सकें। वेव्स आती हैं, हमारी टीम्स लगी हुई हैं प्रिवेंशन के ऊपर भी, डिटेक्शन के ऊपर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें मज़ीद इसमें सक्सेस दी और हम इसको मज़ीद कंट्रोल करेंगे।
اچھا یہ بتائیں، عید کی آمد آمد ہے اور اسلام آباد کو پردیسیوں کا شہر کہا جاتا ہے اور لوگوں کے گھر خالی ہو جاتے ہیں، پھر چوروں کو موقع بھی ملتا ہے، تو کیا پلانس کر رہے ہیں؟ کیسے سیکیورٹی کو بہتر بنائیں گے، مؤثر بنائیں گے کہ کوئی ایسی واردات نہ ہو؟ کیونکہ لوگ تو اپنے آبائی گھر چلے جاتے ہیں، تو پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے؟ عید کے لیے جی ہمارا سیکیورٹی پلان جو ہے وہ الگ نکلتا ہے، ہر سال نکلتا ہے. اس دفعہ ہم نے اس کو تھوڑا سا مزید ماڈیفائی کیا ہے. نمبر 1، عید کے اوپر ہماری جو مساجد ہوتی ہیں یا عیدگاہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، آلدو کووڈ کی وجہ سے کم ہوں گے اور SOPs کے اوپر ہوں گے، لیکن سٹل ہماری ڈیوٹیز لگتی ہیں. نمبر 2، ہم نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جو اپنے علاقہ میں جاتے ہیں عید کرنے کے لیے. پردیسیوں کا شہر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، ریزیڈنٹس کم ہوتے ہیں، باہر سے لوگ زیادہ آتے ہیں، روزگار کے لیے آتے ہیں، اپنے کام کے لیے آتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر ہم نے ان گھروں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کے اکارڈنگلی ہم نے اپنا ایک سیکیورٹی پلان بنایا. نمبر 3، وہ لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں ان کے لیے ہمارا یہی ہوگا کہ جی ہم اپنی سیکیورٹی ڈپلائمنٹ رکھیں گے. ہماری سنیپ چیکنگ ٹیمز ہوں گی، ہمارے جو جس طرح میں نے پہلے بتایا ٹیئر 1 جو ہوگا وہ ایکٹیو ہوگا. اچھا، یعنی یہ پلان بنایا گیا ہے. کتنے اہلکار تعینات ہوں گے اوورال؟ کیونکہ عید والے دن کیا پلان ہے اور چاند رات کو کیا پلان ہے، اور اس میں کتنی رینجرز کا ساتھ بھی ہوگا، انتظامیہ بھی ہوگی، اوورال کتنے اہلکار تعینات ہوں گے؟ ہماری جی انشاءاللہ ڈپلائمنٹ ہوگی تقریباً 2500 کے قریب، اور ہمارے ساتھ رینجرز بھی ڈف ٹیل ہوتی ہے، انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. وی آر آل آن دا سیم پیج، اور انشاءاللہ اس کو بڑے احسن طریقے سے ہم کریں گے اور اچھی ڈپلائمنٹ کریں گے. لوگوں کو سیکیورٹی دینا ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے مدد کی تو ہم اس کو بخوبی کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ کرونا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، یہ جو 3rd ویو ہے یہ بڑی خطرناک ہے. پارکس بند ہیں، سیاحتی مقامات بند ہیں، اب عید بھی ہے، تو آپ اس سارے معاملے کو SOPs کو فالو کرانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ تو عید پہ باہر نکلتے ہیں، بیماری سے تو ہمارے لوگ ڈرتے نہیں، اس کو سنجیدہ بھی نہیں لے رہے، تو اس حوالے سے آپ کیا پلان کر رہے ہیں؟ ہمارا جی پولیس بھی ایک فرنٹ لائن کے اوپر کام کر رہی ہے. جب لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا ایسے ایریاز جہاں پہ انفیکشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے وہاں پہ سیل کرنے بھی پولیس پہنچ جاتی ہے. ہاسپٹلس کے باہر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے، ویکسینیشن سینٹرز کے باہر پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے، پھر لا اینڈ آرڈر اگر کوئی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے. تو آئی وانٹ ٹو کلیئر ون تھنگ کہ پولیس بھی سب سے آگے انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس وبا کے اندر کام کر رہی ہے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے. جو NCOC کی ہدایت ہیں اس کو ہم نے اسٹرکٹلی امپلیمنٹ کرانا ہے، اینڈ دس از آر رسپانسبلٹی along with the ایڈمنسٹریشن کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. پارکس کے اوپر پابندی ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پوری کہ ہم وہاں پہ ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہونے دیں کہ لوگ وہاں پہ جائیں. سیاحی مقاموں کے اوپر ہماری جوائنٹ وہاں پہ پکٹس لگیں گی تاکہ لوگوں کو ہم گائیڈ بھی کر سکیں، ایجوکیٹ بھی کر سکیں، اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے انفیکشن جو ہے وہ مزید زیادہ پھیلنا شروع ہو. پولیس جو ہے دن رات لگی ہوئی ہے، ہماری ملٹی فرنٹس ہم پہ کام کر رہے ہیں. ہم کرائم پہ کام کر رہے ہیں، ہم پریونشن پہ کام کر رہے ہیں، ہم لاک ڈاؤن پہ کام کر رہے ہیں، پھر ہم ہاسپٹلز میں اور باقی جگہوں پہ بھی سیکیورٹی کے لیے ہم پورے وہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمارا پلان اس پہ ڈیوائزڈ ہے اور اس کو ہم پوری طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ SSP مصطفیٰ تنویر صاحب موجود ہیں. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ SSP آپریشن مصطفیٰ تنویر صاحب موجود ہیں. ہم اس سے مزید بات کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ایک بڑا آپ نے کریک ڈاؤن کیا، بیکاری مافیا، لوگوں کو تنگ کیا ہے انہوں نے، اور ان کی بڑی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو پہلے بتائیں جو آپریشن جو آپ نے کیا بڑا کامیاب تھا، مزید کیا کارروائی ہو رہی ہے اور کیسے کنٹرول کیا جائے گا اس مسئلے کو؟ ہمارا جی ایک ون آف دا بگیسٹ چیلنجز وی ور فیسنگ واز یہ بیگرز آن اسٹریٹس. 2 جگہیں آئیڈینٹیفائڈ تھیں، ایک اشارے تھے جہاں پہ یہ زیادہ تھے، اور اس کے بعد مارکیٹس کے اندر تھے. تو ہم نے اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی کہ ہم نے اس کو کیسے کرنا ہے. آلدو وی آر اے چیریٹی گیونگ نیشن، ہم خوشی خوشی لوگوں کو دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ اسٹارٹ کیا کہ ہم بیگرز کو تھرو سوسائٹی سنپ کرنا شروع کریں کہ لوگ ان کو مت دیں. ماہ رمضان ہے، ہر بندہ برکت کا مہینہ ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا چیریٹی نکالے. تو ان دا فارم آف بیگرز وہ چیریٹی دیتے ہیں، مارکیٹس میں دیتے ہیں. اس کا یہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں.
وہ اس کے اوپر میں ابھی آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. اس کا نقصان ہمیں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اراؤنڈ اسلام آباد آ کے جو پروفیشنل بیکاری تھے انہوں نے آ کے جگہ لینا شروع کر دی. انہوں نے آپ اشاروں پہ آپ دیکھیں لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا بیکاز دے ور پروفیشنل بیگرز. ہم نے اس کے اوپر پوری ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کی. 3 قسم کے ہم نے اس میں گروپس آئیڈینٹیفائی کیے. ایک وہ گروپ تھا جس کو ہم ٹھیکیدار کہتے ہیں, دا ایکچوئل کنٹریکٹرز. دوسرا وہ تھا جو ایڈلٹس بیگنگ کے اندر ہیں, اس میں معذور یا ایسے لوگ جو پروفیشنلی بیکاری ہیں. اور تیسرا وہ تھا جب بچے تھے. ہمارے پہلا فیز جب ہم نے سٹارٹ کیا جس میں ہم نے ٹھیکیداروں کو پکڑا اور ایڈلٹس کو پکڑا تو وی ہیڈ ٹو فیس کہ بچے جو تھے انہوں نے آ کے اشاروں کے اوپر اپنا کرنا شروع کر دیا. اشاروں پہ 15-20 بچے مانگنا شروع کیا. بچوں سے ہمیں ایشو یہ آیا کہ پولیس کا ان کو اریسٹ کرنے کا مجاز نہیں بنتا تھا. ایک تو وہ انڈر ایج تھے, اس کے بعد ایک اٹ از ناٹ اے گڈ سائن کہ ایک پولیس والا ایڈلٹ ایک بچے کو پکڑ ہے. ہم نے یہ چیلنج فیس کیا انیشلی رمضان میں. ہمارے آئی جی صاحب نے پھر اس کے اوپر میٹنگز کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں سے, ہیومن رائٹس والوں سے. ان کی ٹیمز ہمارے ساتھ پھر آئیں جنہوں نے بچوں کو ری ہیب کی طرف ہم نے پلان کیا کہ ان کو لے کے جائیں. ان کی ٹیمز نے ہمارے ساتھ کام کرنا شروع کیا. ایڈمنسٹریشن نے ہمیں اس میں سپورٹ کیا. بچوں کو ہم نے شفٹ کرنا شروع کیا عیدی ہومز میں. ان کے پیرنٹس کو ہم نے بلا کے پابند کرنا شروع کیا. ایک چیز جو اس میں قابل جو آئی ووڈ لائک ٹو مینشن از کہ ہم نے جو ایف آئی آریں دی پروفیشنل بیگرز کے اوپر, اس کے اندر ہم نے کرولٹی اگینسٹ چلڈرن کی دفعیں ایڈ کی کہ یہ بچوں سے یہ کام کرواتے تھے. چھوٹے ننھے معصوم بچے 8 سے 12 سال کے بچوں کو لے کے آئے تو, اور ہیومن ٹریفکنگ والا جو باہر سے بچوں کو لا کے یہ کام کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ سکسیس دی. تقریباً 900 سے زیادہ ہم نے بیگر جو تھے وہ شفٹ کیے اور 16 ان کے جو ٹھیکیدار یا کنٹریکٹرز تھے ان کو ہم نے شفٹ کیا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی پش بنائی بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ میں یہ چیز کلیریفائی کرتا ہوں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مافیا ہے اور اس مافیا کو یہ ٹھیکیدار رن کرتے ہیں, تو جب آپ وہ ٹھیکیدار کا نام سنتے ہیں یا مافیا کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں امیج آتا ہے کہ ایک اونچا انسان ہوگا جس کے لمبے بال ہوں گے, بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتا ہوگا. دس از آر نیچرل کنسیپشن کہ جی اس طرح ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو 30 40 سال سے بیگرز ہیں. یہ معذور ہیں, ان کی کوئی نہ کوئی ڈسیبلٹی ہے جو ان کو ہم ٹھیکیدار کہتے ہیں. ان ٹھیکیداروں نے آگے سے بندے رکھے ہوتے ہیں جو اس پورے سسٹم کو, اس نظام کو آگے رن کرتے ہیں. ہم نے ان ٹھیکیداروں کو جب ہم پکڑتے ہیں اور ہم عدالت میں پیش کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی ایک مشکل بات ہوتی ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا. ججز کے لیے بھی مشکل بات ہوتی ہے کہ یہ ٹھیکیدار کیسے, یہ تو معذور ہے کہ اس کے بازو نہیں ہے. انہی لوگوں نے پھر آگے لوگ رکھے ہوتے ہیں, پورا نیٹ ورک ہے, یہ پورا نیٹ ورک ہے. انہی نے آگے ایک لوگ رکھے ہوتے ہیں جنہوں نے فیک بینڈیجز لگائی ہوتی ہیں, فیک انہوں نے وہ بیساکھیاں پکڑی ہوتی ہیں تاکہ وہ لوگوں کی سمپتی لے سکیں. ہم نے اس کے اندر جو کیمپین سٹارٹ کی ایک تو پولیس کے اینڈ پہ تھی کہ ہم نے پکڑ دکڑ کا عمل کیا, ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو کیا, ہم نے ہومک میں جو ان کا ری ہیب سینٹر بن رہا ہے بچوں سے ریلیٹڈ اس کو ایکٹیو کیا تاکہ ان بچوں کو, ان کے پیرنٹس کو ہم ری ہیب کی طرف لے کے جا سکیں. خواتین کو ہم نے کرائسس سینٹر میں شفٹ کیا. ساتھ ساتھ ہی ہم نے لوگوں کو بھی اب ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دیز آر ناٹ بیگرز ہو ریکوائر دس. یہ پروفیشنل بیگرز ہیں, یہ چاہیں تو یہ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں. یہ صرف اپنی اس آپ اس کو کہیں لیزی پن کو یا اس چیز کو کور کرنے کے لیے یہ ایزی منی کی طرف جا رہے ہیں کہ ان کو ایسے مہینوں میں جہاں پہ ہم چیریٹی زیادہ دیتے ہیں تو لوگوں کو یہ بلیک میل کر سکیں, ایموشنلی بلیک میل کر سکیں اور پیسے ریکور کر سکیں. اچھا یہ بتائیں کہ ابھی تک کتنے بیگرز کو آپ نے گرفتار کیا اور کتنے کریک ڈاؤن کریں گے, مزید کیا کاروائیاں ہوں گی؟ ہمارا جی یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ ٹل وی میک اسلام آباد بیگر فری. یہ ہمارا عہد ہے, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے, ہمارے انسپیکٹر جنرل کی پالیسی ہے, لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم اس کو کریں. تو وی ایز پولیس وی ورک وتھ کمیونٹی, ہم لوگوں کے لیے سارا کام کرتے ہیں. وی آر اے پبلک سروینٹس, تو دس ول بی اے نیور اینڈنگ پروسیس. ہم کوشش کریں گے کہ اس کو چلاتے رہیں, روزانہ کی بیس پہ چلاتے رہیں. لوگ آئیں گے, ہم ان کو پکڑتے رہیں گے. اس وقت تقریباً 900+ بیگرز جو ہیں ہم نے رمضان کے اندر اور اس سے پہلے ہم نے شفٹ کی ہیں. بڑے نامی گرامی تقریباً 16+ ان کے جو کنٹریکٹرز ہیں ان کو ہم نے گرفتار کیا ہے. جن دفعوں میں ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے وہ ایسی دفعے ہیں جس میں کرولٹی ٹو چلڈرن, ہیومن ٹریفکنگ اینڈ بیگری اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے.
بچوں کو ریہیب کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں. ہم مزید اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ چلڈرن ہے, کوئی ہم سے ادارے جو ہیں وہ آئیں, جو چائلڈ پروٹیکشن بیوروز ہیں وہ آگے آئیں, تاکہ ان بچوں کو ہم ریہیب کی طرف لے کے جائیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, یہ چلتا رہے گا. لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ سے نو ٹو بیکری. جو بندہ کر رہا ہے آپ اس کو پیسے مت دیں, آپ اس کو کوئی راشن اگر دینا چاہتے ہیں آپ, یا جو ڈیزرونگ ہے ان کو آپ کریں, رادر دین یہ پروفیشنل لوگوں کو آپ کریں. ناظرین, آپ نے سنا کہ بھکاری مافیا جنہوں نے لوگوں کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے, اس کے حوالے سے ایک بڑا آپریشن بھی کیا گیا اور بڑا کامیاب, اور بھی مزید کارروائیاں ہو رہی ہیں. ہم ایک بریک کے لیے جائیں گے, اس کے بعد پلانز کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیا انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, کیا کیا پلان کیے جا رہے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ناظرین ایک بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیں, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم بات کریں گے کہ پولیس کیا انیشیٹو لے رہی ہے, کیا پلانز کر رہی ہے. ایس ایس پی آپریشن مصطفیٰ تنویر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم اس سے مزید بات کرتے ہیں. ایس ایس پی صاحب, یہ بتائیں کہ پولیسنگ کا جو نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا انیشیٹو لے رہے ہیں, کیا اقدامات کر رہے ہیں, کیا پلانز کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو اس حوالے سے بھی کوئی پلان کر رہے ہیں؟ ہم نے جب میں نے چارج لیا, انسپیکٹر جنرل نے چارج لیا, تو ہم نے پورا ایشوز کو سب سے پہلے جو چیلنجز تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا. تو ہم نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی. نمبر 1 واز کہ دیر واز اے ڈسکنیکٹ بٹوین پولیس اینڈ دا پبلک. کمیونٹی اور پولیس ہم الگ الگ چل رہے تھے. نمبر 2 جو ہم نے ایشو آئیڈینٹیفائی کیا, دیٹ واز مورال آف دا فورس. وہ بھی تھوڑا سا کم تھا اور ہمیں فیل آئے کہ ہم نے اس پہ بھی ورکنگ کرنی ہے. اٹ از اے چیلنج فار اس. اور نمبر 3 واز یوز آف ٹیکنالوجی, کہ ہم ان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, پولیسنگ میں ٹیکنالوجی کو کیسے لا سکتے ہیں. کمیونٹی پولیس دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. پولیس کمیونٹی کے بغیر نہیں ہے, کمیونٹی پولیس کے بغیر نہیں ہے. دس از اے ریالٹی, یہ فیکٹ ہے, ہم سب کو ریئلائز کرنا چاہیے اور اس کے اوپر چلنا چاہیے. تو ہمارے انسپیکٹر جنرل نے پہلا انیشیٹو جو لیا وہ رابطہ کیمپین کا لیا. رابطہ جس طرح نام بتاتا ہے کہ ہم سارے اپنے دفتروں سے باہر نکل آئے. افسر شاہی والا کانسیپٹ ہم نے ختم کیا. ہم نے مارکیٹس وزٹ کی, ہم نے کھلی کچہریاں کی, ہم نے لوگوں کو گھروں پہ ڈور اسٹیپس پہ جا کے رسپونڈ کیا. ایز ایس ایس پی میں خود گیا, میرے ایس پیز گئے, میرے ایس ڈی پی اوز گئے, میرے ایس ایچ او, ہر بندہ فرام کانسٹیبل ٹو ایس ایس پی, ہم نے لوگوں سے اپنا رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی. اور خاص طور پہ میں خود تھانے گیا, میں خود اس کا گواہ ہوں کہ آپ نے وہاں پہ گائیڈ کا نظام جو کیا وہ بڑا اچھا زبردست سسٹم ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ پبلک خاص طور پہ کہتی ہے کہ ہمیں گیٹ پہ ہی بڑی بدتمیزی کا سامنا رہتا ہے اور ایک خوف سا رہتا ہے. رابطے کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کمیونٹی انگیجمنٹ سٹارٹ کی تو ہمیں تھا کہ پولیس اسٹیشن ہمارا بیسک یونٹ ہے. پولیس اسٹیشن اگر آپ ختم کر دیں تو پولیس ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے پولیس اسٹیشن کی جو شکایات تھی ان کو ہم نے دیکھا کہ کیا کیا مسئلہ ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ایک بندہ اگر کسی ایکسیڈنٹ کے بعد تھانے میں جاتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ محرر کون ہے, ڈیوٹی آفیسر کون ہے, ایس ایچ او کون ہے. میں اگر فرسٹ ٹائم تھانے میں جاؤں گا تو آئی ول ناٹ نو کہ میں نے کس کے پاس جانا ہے. تو ہم نے پولیس گائیڈ کا نظام انٹروڈیوس کرایا. گائیڈ کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے, آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ آپ جا کے اس کو بتائیں میرے گھر میں انسیڈنٹ ہوا ہے, میرے کاغذات گم ہو گئے ہیں, میرے گھر چوری ہوئی ہے. وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, وہ آپ کی اپوائنٹمنٹ کروائے گا, وہ آپ کو کنسرنڈ لوگوں سے ملوائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ای پولیس ڈیسک کے نام سے. اس کا مین کانسیپٹ یہ تھا, اٹ از جسٹ لائک اے ٹی ایم مشین, کہ آپ کو اسلام آباد جس طرح آپ نے کہا مسافروں کا شہر ہے, یہاں پہ باہر سے بھی لوگ بہت آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں جنہوں نے ناردرن ایریاز میں جانا ہوتا ہے یا کہیں بھی جانا ہوتا ہے. اسلام آباد از اے فیڈرل کیپٹل. میٹنگز ہوتی ہیں, بیوروکریٹس آتے ہیں یہاں پہ, تو آفیشیل بزنس سب ایک ہب ہے. یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, آ کے چلے جاتے ہیں, 1 دن رکتے ہیں, 2 دن رکتے ہیں. تو نو بڈی نوز کہ پولیس اسٹیشن کدھر ہے. اگر کسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ پولیس اسٹیشن نہیں جاتے, رپورٹ نہیں کرتے کہ یار ہم کدھر ڈھونڈیں گے, کیا کریں گے. ہم نے انٹروڈیوس کرایا ای پولیس ڈیسک, کہ آپ فوری جا کے اپنی کمپلینٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. اس رجسٹریشن پروسیس کو اگر آپ تھانے میں جائیں تو سب سے پہلے آپ کو تھانہ ڈھونڈنا پڑتا, اس کے بعد آپ وہاں پہ جاتے ہیں, ملتے ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے پہلے کوئی ہینیس کیسز والے لوگ بیٹھے ہوں جن کے ساتھ بڑا انسیڈنٹ ہو, تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. پھر کوئی آدھے گھنٹے بعد جا کے آپ کی رپورٹ درج ہوتی جب آپ کا نمبر آتا. اس چیز کو ہم نے منیمائز کر کے ود ان 2 منٹس کر دیا. کہ ہم نے سپر مارکیٹ کے اندر F6 میں ای ڈیسک رکھا ہے, ہر بندے کو سپر مارکیٹ کا پتہ ہے. آپ جاتے ہو, آپ وہاں پہ جا کے صرف اپنا کارڈ سوائپ کرتے ہو اور اپنے کمپلینٹ کا اندراج کرتے ہو, آپ چلے جاتے ہو. پھر ہم آپ سے اس کا فالو اپ لیتے ہیں
کہ ہاں جی پتہ ہے ہمارا آفیسر آپ سے رابطہ کرتا ہے, ہم آپ کا پورا مسئلہ سنتے ہیں اور ہم اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بائی سائیکل پیٹرول یونٹ سٹارٹ کیا. ایک تو ایکو فرینڈلی ہے, ہیلدی ہے. اس کے بعد مارکیٹس میں جہاں پہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی, پارکس ہوتے ہیں جہاں پہ گاڑیاں نہیں جا سکتی, موٹر سائیکل کو پارک میں نہیں جانا چاہیے, وہاں پہ ہم نے بائی سائیکل پیٹرول یونٹ رکھا. 10 بندوں پہ مشتمل ہے, اس کو مزید بھی انہانس کریں تاکہ یہ جا کے وہ کریں. اس کے بعد ہمارا جو کمیونٹی سے ریلیٹڈ تھا وہ ہمارا تھا کہ ہم مصالحاتی کمیٹیوں کو تھوڑا سا ریویمپ کریں, تھوڑا سا ان کو مزید اسٹرانگ کریں, ان کو سپورٹ دیں تاکہ وہ مسائل جو بعد میں جا کے کوگنیزیبل offenses بنتے ہیں ان کو ہم سیٹل کرنا شروع کریں. فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ایشوز ہوتے ہیں. مالک مکان کا کرایہ دار کا ایشو ہے, بہن بھائیوں کے ایشو ہیں, میاں بیوی کے ایشو ہیں. ایسے ایشوز جو ہمارے پاس رپورٹ ہوتے ہیں اور اگر ان کو صحیح طریقے سے مینج نہ کیا جائے وہ لڑائی جھگڑے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو مصالحاتی کمیٹیوں کو ہم نے تھوڑا سا اسٹرینتھن کیا, سپورٹ کر ریویمپ کیا, سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کے اندر وہ جان آئے, تاکہ وہ سوسائٹی کے جو ایشوز ہیں جو بعد میں جا کے بڑے مسئلے بنتے ہیں ان کو ہم ریزالو کریں. اسی طرح اس کو ہم مزید ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر لے کے آ رہے ہیں تاکہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ریزالو کر سکیں. اچھا ایس ایس پی صاحب, سب سے بڑا مسئلہ ہے ناکے پہ. لوگ کہتے ہیں کہ پولیس ہم سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتی, روکتے ہیں تو بڑی بدتمیزی سے باہر نکالتے ہیں, پھر بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے, پھر ٹارچ ماری جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ان کو کوئی ایجوکیٹ نہیں کیا جا رہا, کیا پرابلم کیا ہے؟ میں سب کو ایک بات کمیونیکیٹ بھی کرتا ہوں کہ میرے اور باقی لوگوں میں کوئی فرق نہیں, یعنی سوائے یونیفارم کے. میں اگر آپ کی طرح کوٹ پہن کے بیٹھ جاؤں تو میں بھی ایک سویلین ہوں, میں بھی عام آدمی ہوں. صرف یونیفارم ہے جو ہمیں ڈفرینٹ کرتی ہے. ہم نے یہ چیز سٹارٹ کی کہ ہمارے پولیس والوں کی بھی لائفز کا, ان کی بھی زندگیوں کا, ان کی بھی روٹینز کا لوگوں کو پتہ چلے کہ وی آر نو ڈفرینٹ دین اینی ون آف ایلس. ہم سوسائٹی کا ریپرزنٹیشن ہے, جیسی سوسائٹی ہے ویسے پولیس والے ہوتے ہیں. فیس ہیں آپ. ہاں, وی آر دا فیس آف دا سوسائٹی. ہم بھی وہی کھاتے ہیں, وہی پیتے ہیں, وہی پہنتے ہیں جو آپ لوگ کرتے ہیں. ہماری بھی فیملیز ہیں. ہم بلکہ ایسے موقعوں پہ, عید تہوار پہ, جب آپ عوام اپنی فیملیز کے ساتھ ہوتی ہے, ہم اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں, ہم ڈیوٹیاں کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا ایک جو ٹریننگ کا اور جو چیز ہے وہ ایٹیٹیوڈنل چینج کی طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, بیہیویئر چینج کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پولیس کا رویہ لوگوں سے بہتر ہو. لیکن اس کے اندر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ پولیس والے بالکل ہی روکے ہی نہ. ہمارا رول ایسا ہے کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے. اور یہ اگر آپ ہمارے رول میں آ کے دیکھیں کہ جب آپ کو پتہ ہو کہ یہ بندہ ہمیں روکتا ہے تو اس کو کوئی بندہ پسند نہیں کرتا. ٹیچر کو دیکھ لیں, بڑے بھائی کو دیکھ لیں, والد کو دیکھ لیں, ہمارا رول سوسائٹی میں اس بڑے بھائی کا ہے, اس ٹیچر کا ہے, اس والد کا ہے جس کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو برائی سے روکنا, ان کو ڈسپلن کرنا, ان کو بتانا کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. تو ڈیفینیٹلی لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. اچھا ایس ایس پی صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو اہلکار ناکے پہ ہیں ان کی تعلیم بھی کمی ہے اور لگتا ہے ان کی ٹریننگ بھی نہیں ہے. لوگ بڑی شکایت کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح طریقے سے بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں جو آپ کے افسران ہیں ایس پی لیول سے جتنے بھی اوپر ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کی ایجوکیشن بھی اچھی ہے, وے آف ٹاکنگ بھی اچھی ہے, ان کا اخلاق بھی اچھا ہے. تو آپ ان کے حوالے سے کوئی ٹریننگ کا نظام کیوں نہیں کرتے؟ میں نے جس طرح کہا کہ ہمارے کچھ ایشوز جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے اس میں ایک تھا ہمارا ڈسکنیکٹ فرام دا پولیس ایز ویل. میں جب خود ایز ایس ایس پی جاتا ہوں, اپنے جوانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں جا کے ان کو صرف افطاری کروا رہا ہوں تو میں ان سے بات چیت کرتا ہوں. یہ ہمارا وہ بیہیویئر چینج کیا ایک پارٹ ہے کہ میں ان کو جا کے یہ بات بتاتا ہوں کہ اگر انسپیکٹر جنرل لوگوں سے تمیز سے بات کر رہا ہے, ایس ایس پی تمیز سے بات کر رہا ہے, ڈی آئی جی تمیز سے بات کر رہا ہے, تو آپ نے بھی لوگوں کو رسپیکٹ دینی ہے. آپ رسپیکٹ دیتے ہو تو آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. یہ میرے تمام آفیسرز جو فیلڈ میں ڈپلائڈ ہیں وہ تمام اس چیز پہ کر رہے ہیں. اور ہمارا آپ دیکھیں گے اللہ نے ہماری مدد کی تو ود ان نو ٹائم یہ بیہیویئر چینج آپ کو نظر آئے گا. آپ تھانے جائیں گے, آپ کو اگر پولیس والا ہیلپ کرنے آئے گا یا رسپونڈ کرنے آئے گا تو یو ول سی اے چینج. یہاں میں کہوں گا جو تفتیشی نظام ہے اس پہ بڑی کمپلینز ہے لوگوں کی کہ خاص طور پہ جو تفتیشی افسر ہوتا ہے وہ بڑی نیگیٹو بات کرتا ہے, بڑے عجیب, یعنی جو بندہ اپنا کسی مسئلے کے لیے آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی مجرم ہوں. ہمارا جی انویسٹیگیشن کیونکہ بالکل ہی آئی جی صاحب نے انیشیٹو لیا
علیحدہ سیٹ اپ بنایا, علیحدہ اس کو کیا ہے, وہ صرف اس لحاظ سے کیا کہ انویسٹیگیشن کو ہم مزید اسٹرینتھن کریں, بیکاز پولیسنگ از انویسٹیگیشن. سوائے پولیس کے اور کوئی ادارہ انویسٹیگیشن نہیں کرتا, یہ صرف پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے. تو ہمارا میجورٹی فوکس اس کے اوپر بھی ہے کہ ہم اپنی انویسٹیگیشن کو اسٹرینتھن کریں. میری ایک بڑی سمپل سی آبزرویشن ہے کہ پولیس والا کویشچن پوچھتا ہے, ہمارا ایک تو اس چیز کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ تفتیشی جو ہے وہ ایسے سوال کرتا ہے کہ اس سے لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں. بالکل ہمارا وے آف اسپیکنگ غلط ہو چکا ہے. ہم اس حصے کا پارٹ, اس سسٹم کا پارٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہم اسی طرح ہے کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرے یہ مسئلہ ہے, تو ڈاکٹر از اے سمپتھیٹک, وہ ایز اے پروفیشنلی آپ کو ڈیل کرتا ہے, وہ آپ کے کویشچن پوچھتا ہے کہ جی ہاں کہاں پہ درد ہے, کیسے, وہ پورا ایک کرتا ہے. تو ایز اے پولیس آفیسر بھی وہ کویشچن پوچھتا ہے. تو وہ جو میں بیہیویئر چینج کی بات کر رہا ہوں, وہ پولیس انویسٹیگیٹنگ آفیسرز بھی اپنا رویہ بہتر کریں گے. ان کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے, ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جب آپ کسی وکٹم کے پاس جاتے ہیں آف این انسیڈنٹ, آپ نے سب سے پہلے اس سے جا کے سوال نہیں پوچھنے, آپ نے سب سے پہلے اس کو جا کے سمپتھیٹک ہونا ہے, آپ نے اس سے ڈسکس کرنا ہے, پھر آہستہ آہستہ آپ نے اس سے وہ کویشچنز پوچھنے ہیں جس سے آپ کی تفتیش میں ہیلپ ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسٹریٹ کرائم کا, یہ کنٹرول نہیں ہو سکا. آپ دیکھیں ابھی بھی لوگوں کے پرس, موبائل چھین کے لوگ لے جاتے ہیں, راہ زنی کی وارداتیں عام ہیں. تو اس پہ آپ مکمل کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ سنیچر دندناتے پھر رہے ہیں. ہمارے لیے جی ایک چیلنج ہے. میں لیٹ می بی ویری آنیسٹ ود یو, یہ انیشلی ایک ویو تھی, ہم نے اس میں تمام بندے پکڑے, اریسٹ کیے. سنیچرز کا جو گروپ تھا اس کو ہم نے پکڑا, ہم نے ہاؤس رابرز والا گروپ پکڑا, ہم نے کار لفٹرز والا گروپ پکڑا. تقریباً 3 مہینے کے اندر ہم نے تقریباً 2 کروڑ کے قریب ہم نے ریکوریز لوگوں کو دیں. ہم نے اس کا ایک ایونٹ کیا جس میں ہم نے لوگوں کو بلا کے کہا کہ یار, کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ وہ کرائم ہونا سیل کرتا ہے, ٹریس کرنا وہ سیل نہیں کرتا. لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا, وہ صرف اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے یا جس کو ریکوری ملی ہوتی ہے. اللہ نے ہماری مدد کی ہے, ہم نے یہ جو ایک ریسنٹ ویو آئی تھی اس کے اوپر بھی ہم نے بندے جو تھے وہ ٹریس کر کے اریسٹ کر لیے. ہماری ٹیمز, ڈیڈیکیٹڈ ٹیمز اس وقت دن رات لگی ہوئی ہیں ان بندوں کی اریسٹ کے لیے, اور اللہ نے ہماری مدد کی تو ہم وہ ریکوریاں بھی کریں گے, اور جن لوگوں کے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے ہم اس کا ازالہ کر کے دیں گے. بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو سنیے آپ نے ایس ایس پی آپریشن مصطفیٰ تنویر صاحب کی. ہم نے ان سے بات کی کیونکہ خاص طور پہ اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے, کیونکہ یہ بہت بڑھ رہا ہے. لیکن یہاں پہ بالکل ٹھیک بات کی ایس ایس پی صاحب نے کہ یہ ریگولر کارروائیاں کرتے ہیں, کریک ڈاؤن کرتے ہیں. بہت سے سنیچرز کو انہوں نے پکڑا, ریکوریز کی. لوگ شور تو بہت مچاتے ہیں جب ان کا موبائل چوری ہو جاتا ہے یا پرس چوری ہو جاتا ہے, لیکن جب ریکوری ہوتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں, 18 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں ناکے پہ, روزہ ہے, گرمی ہے, تو عوام کو بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے. جہاں اگر ان کا بدتمیزی کا مسئلہ ہے, اگر 18 گھنٹے آپ کو ڈیوٹی کرنی پڑے اور پھر 4-5 گھنٹے بعد دوبارہ آنا پڑے تو آپ کا رویہ کیسا ہوگا؟ ہمیں بھی, کیونکہ ہماری سیفٹی کے لیے کھڑے ہیں, یہ ہمارے لیے کھڑے ہیں, تو ہمیں بھی تعاون کرنا ہوگا. تو ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے عید کی سیکورٹی پہ بات کی, لاک ڈاؤن پہ بات کی, پولیس کے انیشیٹو پہ بات کی, تمام معاملات پہ بات کی. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.